अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा बेशक हर्रमा उसने हराम किया है अलैकुम तुम पर अल मैता मर्दार वद्दमा और खून वलहमा और गोश्त अल खिंजीर खिंजीर का वमा और जो उखिल्ला पुकारा गया बिही उसको लिगैरी वास्ते गैर अल्लाह अल्लाह के फामन तो जो कोई उतुर्रा मजबूर किया गया गैरा ना बागिन सरकशी करने वाला हो वला और ना दिन हद से बढ़ने वाला हो फला तो नहीं इस्मा कोई गुनाह अलैहि उस पर इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुन बहुत बख्शने वाला रहीमुन नहायत रहम करने वाला है। जी आया हमारी 71 होगी कंप्लीट। क्या बताया गया इसमें कि यकीनन अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है मर्दार और खून और सूअर के गोश्त को और जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए, फिर जो शख्स मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि ना वो बगावत करने वाला हो और ना वो हद से बढ़ने वाला हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत रहम फरमाने वाला है। यहाँ पर देखिए आपके पास ये लफ्ज आया है लहमल खिंजीरी ये और अदमा अल मैता। वर्ड्स को पहले देखिए अल मैता था मुर्दार। जी लुगत में मैता या मुर्दार उस जानवर को कहते हैं जो ज़िबा किए बगैर मर जाए। शरअ में तमाम माना मुराद दिए गए हैं, यानी ख्वाह वो गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो या उसका हल्कूम जो है वो ना काटा गया हो या अल्लाह ताला के नाम के बगैर हल्कूम काटा गया हो या मुशरिक ने काटा हो या पहाड़ या दीवार से गिरकर मर गया हो या उसको किसी दरिंदे ने फाड़ खाया हो या उसका गला घूंट कर मारा हो। शरअ में इन सबको मैदा या मुर्दार कहते हैं। फिर आ जाता है जी अद्दमा कि मैंने आपको बता दिया मुर्दार के हवाले से एक्सप्लेन कर दिया लुग़वी माना भी और शरअन जो माना है हमारे पास वो भी। अब आ जाता है वद्दमा दाल मीम वाव से। खून को कहते हैं। अरब के लोग खून को जमा लेते थे फिर उसको तवे वगैरह पर भून कर खाते थे। इंसानी अखलाक को ये फासिद करता है सावल, मगर कलेजी और तिली वगैरह इस हुक्म से मुस्तस्ना है। कलेजी और तिली आपको पता है हम लोग खाते हैं और वो इस एक्सेप्शंस में आते हैं, उनके बारे में हुक्म नहीं है, इसलिए उनका खाना जो है वो दुरुस्त है। अब अहमद इब्ने माजा और दारकुतनी ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए 2 मुर्दार मछली और टिड्डी, 2 खून कलेजी और तिली हलाल कर दिए गए हैं। इब्ने कसीर 205/1। अब अगली बात है लाहमल खिंजीरी की, सूअर का गोश्त जिसे कहते हैं। जुबान से आम ये लफ्ज हम अपनी जुबानों पर लाना पसंद भी नहीं करते अल खिंजीर का, और एक वक्त था जब इसे प्रोनाउंस भी करना अजीब समझा जाता था, लेकिन बहरहाल ये कुरान में लफ्ज है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इसको पढ़ के इसको समझना जरूरी भी है ताकि हम समझ सकें कि आखिर वजह क्या है जो अल्लाह ताला ने, जो हमें हिकमत इसमें क्या है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि खिंजीर जो है बिल्कुल हराम है, हर लिहाज से हराम है। तो क्यों हराम है, तो इसको इंशाल्लाह हम आज जानने की कोशिश करें। तो इसमें जी हमारे पास अभी टर्म आई है लहमल खिंजीरी की, ये आपके सामने लहम लाम हा और मीम से है गोश्त, और अल खिंजीर इसका रुबाई है, इसका रू खा नून जा रा खिंजीर का। तो सूअर का गोश्त, इस पर सबका इत्तेफाक है कि सूअर की कुल चीजें गोश्त चर्बी वगैरह हराम है, उनका खाना दुरुस्त नहीं। और इसमें इमाम कुर्तबी ने फरमाया है कि इससे मकसूद लहम यानी गोश्त की तखसीस नहीं बल्कि इसके तमाम अज्जा, हड्डी, खाल, बाल, पट्टे सभी भी इजमा उम्मत हराम हैं। तो खंजीर ज़िबा करने से भी पाक नहीं होता क्योंकि वह नजसुल ऐन भी है और हराम भी है।
تو حدیث میں صرف چمڑا سینے کے لیے اس کے بال کا استعمال کرنا جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ پھر آگے ہے اضطرا، را سے ہے، اضطرار بے بسی اور ناچاری کو کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ جو ہے اضطرار سے ماضی مجہول ہے اضطرا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد مسلمانوں کو فرمایا ہے کیا کہ تم ان احمقوں کی باتوں میں نہ آؤ، ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے پاک چیزیں شوق سے کھاؤ پیو اور نعمتوں کو شکر ادا کرو، ہم نے ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال جو ہے وہ طیب پیدا کیا یا حلال کیا۔ تو جن چیزوں کو کافر پاک سمجھتے ہیں ان میں سے صرف 4 چیزیں حرام ہیں، ان کو نہ کھاؤ۔ تو یہ اب یہاں پہ واضح ہونے جا رہا ہے، کیا کرو کہ کافروں کی باتوں میں مت آؤ، جن چیزوں کو وہ حلال یا حرام کنسیڈر کرتے ہیں ان کو نہیں کنسیڈر کرو۔ 4 چیزیں جن کو انہوں نے کافروں نے پاک سمجھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے اوپر حرام جانا، وہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ نہیں کی ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پڑھ لیا ہم نے، المیتتا مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 لحم الخنزیری خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 یہاں جو باقی سارا کا سارا آپ کے سامنے ہے وہ کہ غیر اللہ کے لیے یعنی بتوں وغیرہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ تو جب کوئی، اب یہاں پہ کنڈیشن آ رہی ہے، وہ میں سے فی الحال صرف خلاصتاً بیان کر رہی ہوں، آگے جا کے اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں گی۔ جب کوئی بھوک کے مارے ناچار ہو جائے تو اس وقت ان 4 حرام چیزوں کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور سرکشی نہ ہو، اور ان چیزوں کو صرف جان بچانے کے لیے کھائے اور لذت و خواہش کا طالب نہ ہو کہ نہ کھائے اور نہ قدر ضرورت سے زیادہ کھائے، نہ تو اس کو لذیذ سمجھ کے زیادہ کھا جائے، نہ ہی اس کی خواہش اس کے اوپر خواہش نفس آکوپائی کر جائے کہ جی کھا لو ٹیسٹ اچھا ہے، نہیں، صرف اتنا کھانا ہے جس سے جان بچ جائے۔ تو مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہم نے کل بھی اس کو کل دیکھا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اور اس نے رسولوں اور مومنوں کو حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ آدمی طویل سفر کرتا ہے، وہ پراگندہ اور غبار آلود ہوتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے سارے سامان اس کے پاس مجتمع ہیں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا پہننا اور غذا سب حرام ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اسے ہم پہلے بھی دیکھ کے آ چکے تھے۔ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتے ہیں اس میں، جس کو میں نے ابھی پوری آیت کو آپ کو مختصراً بیان کیا ہے، اور مجھے شک ہے کہ آج اس آیت کو سمجھنے میں ہی ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا، تو شاید ہم اس رکوع کو پورا نہ کر پائیں۔ دیکھیں بہرحال دیکھتے ہیں۔ انما حرم علیکم، پہلے اس پورشن کو دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، اس لیے حرام کو حلال مت کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو حرام کی چیز ہے نا، اس کو حرام ہی جانو، سے حلال مت کنسیڈر کرو۔ المیتۃ مردار، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو، فزیکلی کہیں گر کر، لاٹھی لگنے سے، یا سینگ کی ضرب سے، یا کسی درندے نے اسے مار ڈالا ہو، سب سچویشنز میں حرام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے مردار کا، المیتۃ کا جو میں نے آپ کو بتایا۔ پھر وہی جو چیزیں ہم مختصراً دیکھ کے آئے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ 2 مردوں سے مراد جو ہے مچھلی اور ٹڈی ہے، اور 2 خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے، اور اسے ابن ماجہ 3314 میں روایت کیا گیا۔ کھانے کی ہر چیز جیسے بدن پر اثر انداز ہوتی ہے، ایسی انسان کے اخلاق کو بھی متاثر کرتی ہے۔ تو ہر انسان جو فطرت سلیم رکھتا ہو وہ مردار کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا کوئی مہذب اور شائستہ قوم مردار کھانے کے لیے آمادہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو پھر انہی قوموں کی جو ہے کچھ یادگاریں اپنے ذہن میں رکھنے جو ایسی تھیں گزری میں ماضی میں یا ابھی بھی شاید ہوں، وہ قومیں جو ہیں وہ تہذیب و تمدن کی برکات سے محروم ہیں،
ایسی قومیں ابھی بھی ہیں یا جو گزری بھی ہیں کہ وہ اسپیسیفائڈ میں ان کا نام نہیں لے رہی، لیکن جو تہذیب و تمدن کی برکات سے کیا ہے محروم ہیں، مردار کھاتی ہیں، اور شرفا جو شریف لوگ ہوتے ہیں اس کی جمع ہوتی شرفا، اسی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں، نیز مردار خوری سے پست و ذلیل قسم کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو کھاتے ہیں مردار رہتے ہیں، پست اور ذلیل قسم کے ان کے اخلاق بنتے ہیں، ان کی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہوتی ہے وہ ایسی ہی نچلے طبقے کی اور گری ہوئی ہوتی ہے، جن میں کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مردار خور جو قومی ہیں وہ ادنا درجے کی جو ہیں عادات میں مبتلا رہتی ہیں۔ تو مردار جو ہے ناپاک اور خراب ہونے کی بنا پر ضرر رساں ہوتا ہے، مطلب وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر مردار کسی بیماری سے مرتا ہے، پس وہ مرض میں اضافے کا باعث ہی بنتا ہے۔ تو مردار کی حرمت کی عمومیت سے ٹڈی اور مچھلی مستثنیٰ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ختم ہوئی ہوتی ہے نا، جب ہم لاتے ہیں اپنے گھروں میں وہ زندہ تو نہیں ہوتی لیکن وہ الاؤڈ ہے۔ اسی طرح ٹڈی بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ یہ دونوں مردہ ہونے کی صورت میں بھی حلال اور طیب ہیں۔ اب آ جاتا ہے آگے والدما، دال میم اور واو سے ہے۔ دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون، وہ خون جو جانور کی رگوں سے بہا دیا گیا ہو۔ آپ کے سامنے ہے کہ جب عید قربان ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو جو بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے باقاعدہ اس کا خون جو ہے وہ بہا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہر لحاظ سے بہترین ہو جاتا ہے اس کا گوشت۔ تو وہ جانور وہ خون جو جانور کی رگوں سے بہا دیا گیا ہو، جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہو، وہ بالاجماع حلال ہے، ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں گوشت پکاتی تو ہنڈیا کے اوپر خون کی وجہ سے زردی سی آ جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرما لیتے اور اس پر انکار نہ فرماتے۔ تو کیوں منع کیا گیا ہے خون سے؟ کیونکہ خون کھانے میں وحشت اور بربریت آتی ہے انسان کی نا پرسنالٹی میں، اس سے خون خواری کے جذبات بڑھتے ہیں۔ انسان کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خوبصورت اخلاق، ایک احساس کرنے والا جو دل رکھا ہے نا، جب اس طرح کی چیزیں جو منع کر دی اللہ تعالیٰ نے اور انسان وہ کھاتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، اس میں وحشت اس پہ طاری ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، عادات و اخلاق سب خراب ہوتے ہیں، اور پھر خون خواری کے جذبات بڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک دفعہ اسے ملے گا اور اسے ٹیسٹ لگ گیا اس چیز کا، خدا نخواستہ پھر تو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا نا، اور پھر وہ کوشش کرے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حاصل کرے، دوبارہ اس کا ٹیسٹ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے ہمیں ہمیشہ۔ خیر، خون صحت انسانی کے لیے سخت مضر ہے، بالخصوص معدے اور دانتوں کے لیے۔ اب اس قدر یہ ہے ہارمفل ہے، اس قدر نقصان دہ اور مضر ہے کہ سب سے زیادہ اس کا جو وار ہے وہ ہوتا ہے سٹمک کے اوپر، خون کے استعمال کا، اور پھر دانتوں کے لیے بھی بے انتہا مضر ہے۔ عرب خون کو باقاعدہ منجمد کر کے کھاتے تھے، مطلب اس کو فریز کر لیے کرتے تھے، اس لیے اس کا ذکر جو ہے فرمایا گیا۔ جبکہ جگر اور تلی حلال ہیں، جو منجمد خون ہی ہوتا ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، تو جگر اور تلی حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم مردہ کی کیٹیگری میں مچھلی اور ٹڈی کو بیان کر کے آئے، اب یہاں پر ہم منجمد جو فروزن بلڈ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں جگر اور تلی حلال ہیں، جو منجمد خون ہی ہوتا ہے لیکن حلال ہیں۔ اب آپ کو کبھی یہ پیپر میں کوشچن آئے تو آپ کا کسی صورت غلط نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے اس آیت کو بہت تفصیل سے اچھے سے فوکس کر کے سمجھ لیں۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اب اس کی بات آ گئی۔ ہم نے پہلی کیٹیگری دیکھ لی، دوسری دیکھ لی، اور تیسری کیٹیگری اس آیت کی۔ اور سور کا گوشت، خنزیر یا سور جو نجس العین بھی ہے، اگر آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بھی نجس فیل ہوتا ہے، اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں بلکہ یہ زندہ یا مردہ اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ جائز نہیں۔ اس میں جدید تحقیقات بھی جو ہوئی ہیں، جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں، وہ بھی یہ شو کرتی ہیں کہ خنزیر کے خون، گوشت
اور انتڑیوں میں ایک خطرناک کیڑا موجود ہوتا ہے. اس کے خون، گوشت اور انتڑیوں میں ایک خطرناک کیڑا موجود ہوتا ہے جو لمبے دھاگے ٹیپ ورم کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے انڈے ملفوف ہوتے ہیں. سور کے کھانے میں کئی خرابیاں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے گوشت میں جراثیم کثرت سے ہوتے ہیں اور وہ بہت مضر ہوتے ہیں صحت کے لیے. دوسرے، اس کے قلب کے گردا گرد ایک خاص قسم کی چربی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے قلب کی حرکت میں خلل آ جاتا ہے، دل کی حرکت میں خلل کا باعث بنتی ہے جو چربی اس کے قلب کے گردا گرد پائی جاتی ہے، اور اسے نس شہم بھی کہتے ہیں. بہرحال جو اس میں امریکہ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا خیال ہے کہ فوری موت، جو کوئک کسی کی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، وہ جو حرکت قلب کے بند ہونے سے واقع ہوتی ہے، اکثر و بیشتر سور کھانے کا نتیجہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں کی ایک سوسائٹی نے اس کے خلاف جو ہے باقاعدہ اس میں کیا ہوا ہے، وہ احتجاج کر رہی ہیں اور وہ اس کی سخت مخالفت کر رہی ہیں. اور ایک وجہ یہ ہے کہ خنزیر کھانے سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے. تو خنزیر کھانے والی قومیں غیرت و حمیت کے تمام جذبات سے محروم ہیں اور فواحش میں حد اعتدال سے بڑھ رہی ہیں. تو یہ ہم نے دیکھ لی اس کی تیسری کیٹیگری، حرام جو چیزیں کی. اب اگلی ہے وما احلا، اور جو پکارا گیا، بھی اس کو لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے. اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے تو اس میں وہ جانور آ جاتے ہیں جو جاہل، مطلب جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اپنے فوت ہونے والے بزرگوں کی محبت اور عقیدت میں ان کی رضا اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے ہوئے یا ان سے امیدیں رکھ کر قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، اور اس میں اکثر مسلمان بھی مبتلا پائے جاتے ہیں. یا پھر یا مجاوروں کو بزرگوں کے نام پہ دے آتے ہیں، بزرگوں کی نیاز کے لیے جو بکرے ذبح کیے جاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مزار پر دیے جاتے ہیں. ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت خواہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یہ حرام ہوں گے. اور اس میں آپ نے زبان زدیام بہت عجیب سا ورڈ ہے، کہتے ہیں کہ جی بلی چڑھا دینا، کچھ ایسی بھی ٹرمز ہوتی ہیں. اینی ویز، تو وہ چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس لیے حرام ہے کہ ان کا رخ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح توجہ کا مرکز ہی بدل جاتا ہے، ضمیر خالص نہیں رہتا، روح پاک نہیں رہتی، دل اللہ تعالیٰ کے لیے سالم نہیں رہتا، عقیدہ و نظریہ پاک نہیں رہتا. یہ اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسری نجاستیں ناپاک ہوتی ہیں. ان جانوروں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں بلکہ قبر والوں کی رضا ہوتا ہے جو کہ شرک ہے. تو ان جانوروں کے حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا بزرگوں کی تعظیم ہوتا ہے جو کہ شرک ہے. ان کے حرام ہونے کی تیسری وجہ بھی جان لیجیے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے پیچھے بعض اوقات غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے جو کہ شرک ہے. اس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو مکروہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی اور اپنے حلال کو حلال کیا اور اپنے حرام کو حرام کیا. پس جو اس نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے اور جو اس نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جس سے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہیں، یا فسق ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. سنن ابی داؤد 3800.
تو ان کے حرام ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کر کے غیر اللہ سے امیدیں باندھی جاتی ہیں، جو کہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی رضا، تعظیم، ان سے خوف رکھنا، ان سے امیدیں باندھنا، یہ سب شرک ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ ملعون ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا۔ اس میں ایک مرتبہ ایک عورت نے گڑیا کے نکاح پر ایک جانور ذبح کیا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ اسے نہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک تصویر کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اجمی لوگ اپنے تہوار اور عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے ہدیہ بیچتے ہیں، تو ان کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو فرمایا اس دن کی عظمت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ، ہاں اس کے درختوں کے جو پھل ہیں وہ کھاؤ۔ یہ جو ہے انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ جو ایک خاص اس طرح سے جو ریلیٹ کر لیا جائے اس پہ انہوں نے منع کیا۔ اب المیتتا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ مردار کھانے سے انسان کا بدن متاثر ہوتا ہے، کیونکہ مردار میں کئی قسم کے جراثیم جمع ہو جاتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے مردار حرام ہے۔ جو چیز انسان کے بدن پر اثر انداز ہوتی ہے اس سے انسان کی روح اور اس کا اخلاق بھی متاثر ہوتا ہے، جیسے گدھ مردار کھاتا ہے، گدھ بولتے ہیں شاید اس کو، اگر کوئی گدھ کھائے تو اس کی روح اور اس کا اخلاق بھی اس سے متاثر ہوگا، اس لیے مردار حرام ہے۔ تو انسان کی فطرت سلیم مردار سے نفرت کرتی ہے، اس لیے بھی مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، روح متاثر ہوتی ہے، اخلاق متاثر ہوتا ہے، بدن پر اس کے انداز جو اثرات ہیں وہ اچھے نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منع کیا کھانے سے۔ پھر جو ہے وما احل بہ لغیر اللہ، جو چیزیں بھی غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوتی ہیں وہ اسی کے تحت آتی ہیں جو حرام ہیں۔ قبروں کے ارد گرد سے خرید کر یا وہاں سے لے جا کر دیگیں، مٹھائی اور پیسے وغیرہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا، نظر و نیاز کے پیسے صندوقچی میں ڈالنا اور اس کے موقع پر دودھ وغیرہ پہنچانا، یہ سب کام ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں۔ نظر بھی نماز اور روزے کی طرح عبادت ہے، اور عبادت ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی مخصوص ہے۔ اس میں جو ایک واقعہ ہے سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عہد رسالت میں یہ نظر مانی کہ بوانا جا کر اونٹ نہر کروں گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر کی خبر کی، تو جاہلیت کے استحانوں میں سے کوئی استحان تو وہاں نہیں ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا وہاں کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا تھا؟ بولے نہیں۔ فرمایا اپنی نظر پوری کر لے، کیونکہ اس نظر کا پورا کرنا منع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اسے سنن ابی داؤد 3313 میں روایت کیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے استفسار کیا گیا کہ اجمی لوگوں کے تہواروں میں ذبح ہونے والے جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو جانور خاص اس دن کے لیے ذبح ہوں ان کو مت کھاؤ۔ قرطبی 32 اس کا ریفرنس ہے۔ اب اگلی بات ہے فمن اضطر، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے، تو اضطرار اور بے بسی کے وقت اتنا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں جس سے بے بسی اور اضطرار ہٹ جائے۔ ابن کثیر 243/1، یعنی جو کوئی بھوک، موت، جبر یا خوف کی وجہ سے حرام کھانے پر مجبور ہو جائے۔ اضطرار یا مجبوری کی حالت سے مراد ایسی حالت ہے کہ جب بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور حرام کے سوا اور کچھ میسر نہ ہو، تو کنڈیشنز پھر اس میں کیا ہوں گی؟ جب وہ مجبور ہو گیا ہے، اس کے پاس حلال آپشن کوئی نہیں ہے، اب کنڈیشنز آگے ہیں اس میں کہ مجبوراً وہ کھا رہا تھا غیر باغن،
ना सरकशी करने वाला हो, ना बगावत करने वाला हो। बगावत अल्लाह ताला का कानून तोड़ने की ख्वाहिश का दिल में मौजूद होना होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला का कानून अमलन तोड़ने की कोशिश करने की बात की गई। तो बगावत करने वाले में से मुराद डाकू, चोर, मुसलमान बादशाह पर हमला करने वाला, गुनाह के लिए निकलने वाला, हराम को हलाल समझने वाला, लज्जत का ख्वाहिशमंद या मजे लेकर खाने वाला। ऐसे लोगों को इस्तरार की हालत में भी हराम चीजें खाने की इजाजत नहीं। मुख्तसर इब्ने कसीर में इसमें देखेंगे, और इसका है रेफरेंस 106/1। यानी शिद्दत की भूख ना होने और हलाल खाने पर कुदरत रखने के बावजूद वो हराम खाने का तलबगार ना हो। अब अगली कंडीशन है वला आदिन, और ना हद से बढ़ने वाला हो, और ना वो हद से बढ़ने वाला हो, यानी इस्तरारी हालत में जितनी मिकदार उसके लिए हराम खाना जायज हो उस मिकदार से ना बढ़े। क्या वला आदिन में क्या है? और ना वो हद से बढ़ने वाला हो, यानी इस्तरारी हालत कि वो मजबूर और बेबस हो गया है, तो अब जितनी मिकदार उसके लिए हराम खाना जायज हो उस मिकदार से ना बढ़े। हराम चीज के चंद कतरे या चंद लुकमे या चंद घूंट जो जान बचा सकते हैं, ये जरूरत की हद है। हराम चीज के चंद कतरे या चंद लुकमे या चंद घूंट जो जान बचा सकते हैं, ये जरूरत की हद है। फला इस्म अलैह, उस पर कोई गुनाह नहीं, यानी इस्तरारी हालत में हराम खाने पर उस पर कोई गुनाह नहीं। अगर इस्तरारी हालत में कोई हराम नहीं खाता और मर जाता है तो वो खुदकशी का मर्तकब होगा। अब जब अल्लाह ताला ने ये चीजें हराम करार दे दी हैं, फिर साथ में ये भी वाजिया कर दिया है कि कोई मजबूर है नहीं है, उसके पास खुदा न खास्ता आपको पता है कि दुनिया में ऐसी आफात आ जाती हैं, ऐसे जल्जले आ जाते हैं, सुनामी आ जाता है, एक इंसान को अल्लाह ने बचा लिया है, जिंदगी दे दी है, या कोई वॉर चल रही है। देयर आर सर्टन केसेस जहां पर इंसान जो है वो एक उसे अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, जहां पे 60 लोग नहीं बचे, वो बचा हुआ है। अब वो किसी खोल में है, किसी पत्थर के नीचे है, वो निकल आया है, सलामत है। अब वहां पे उसको कोई चीज ऐसी मिल रही है जो इन चारों चीजों में से है, जो हराम करार दी है अल्लाह ताला ने, या अल्लाह ताला ने जो भी चीजें हराम करार दी हैं, अब उसमें इतना कि सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, खा ले, तो हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी जान को जाने देता है कि मैं हराम भी नहीं खाऊंगा, तो फिर ये बताया गया है कि इस्तरारी हालत में कोई हराम नहीं खाता और मर जाता है तो वो खुदकुशी का मुर्तकब होगा। ऐसी हालत में हराम खाना फर्ज हो जाता है। अगर भूख या प्यास से किसी की जान पर बन गई हो, या बीमारी की वजह से जान का खतरा हो और हराम के सिवा कोई और चीज मयसर ना हो, ऐसी सूरत में अगर कोई ना बगावत करने वाला हो और ना वो हद से बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अब ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आगे है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इस चीज को हम देखेंगे, लेकिन ये जो पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें चीजें मना की हैं कि ये हराम हैं, इन सब चीजों में इक्वली देखें कि जो चीजें हराम की हैं वजह क्या है। हराम इसलिए की है कि दिल और नजर पाक नहीं रहते इन चीजों को खाने की वजह से। दिल और नजर पाक नहीं रहते, जिस्म और जिगर पाक नहीं रहते। बचा पीछे क्या है? दिल जो जिस पर कलमे मुबारक पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे मुबारक पर कुरान नाजिल हुआ, और मोमिनों को तो वैसे हुक्म है अपनी निगाहें नीचे रखो। फिर जिस्म पूरा का पूरा ही उसमें आ गया, जिगर भी आ गया, तो इसलिए मना है कि क्या नहीं खाओ, हराम चीजें नहीं खाओ। तो यहाँ हराम का तज़किरा मुशरिकीन के इस फेल के हवाले से भी आया कि वो हलाल जानवरों को भी हराम करार दे देते थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने वाज़िया किया कि वो हराम नहीं। हराम तो ये 4 चीजें हैं, इसके अलावा भी हराम चीजें हैं जिनका यहाँ जिक्र नहीं किया गया। जिन जानवरों की हुर्मत हदीस से साबित है वो भी हराम है, मसलन गधा और कुत्ता वगैरह, उसमें हमें हदीस में उसका जिक्र और तज़किरा मिलता है। ये कुरानी जो हुक्म है वो आपके सामने इस आयत में मौजूद है, अलबत्ता गधा और कुत्ता वगैरह हदीस से साबित होते हैं। तो हदीस में जानवरों की हिल्लत और हुर्मत, मतलब हिल्लत हलाल होना और हुर्मत हराम होना के 2 उसूल बयान किए गए हैं।
ایک نمبر ایک یہ ہے کہ درندوں میں ذناب، وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے حرام ہے، اور دوسرا وہ پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرے تو حرام ہے۔ یہ حدیث کی کیٹیگریز میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کی حلت اور حرمت کے حوالے سے تھا۔ پھر آگے ہے ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ رحیم ہے، نہایت رحم والا ہے۔ سارے آرڈرز آ گئے اور ان آرڈرز کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ مجبور ہو گیا ہے تو غیرہ باغن نہ ہو ولا عادن نہ ہو، تو اور کیا کرے، پھر وہ سروائیول کے لیے کھا لے، تو اس کے لیے پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی کیوں ہے اس آیت میں آخر میں غفور الرحیم کیوں لایا گیا؟ کیونکہ اپنے بندوں کی زندگی کی بقا کے لیے انہیں حرام کی رخصت دے رہا ہے اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے جو اضطرار میں حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ تو ان آیات کا جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہی ایک جو ہے وہ نکلتا ہے خلاصہ کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی نام پکارا جائے وہ حرام قرار دی ہے۔ بس جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ حکم عدولی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔